अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुअया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वबारकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़िमू दहायाकुम फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, ये ज़िलहिज्जा की आज 9 तारीख है। कल 10 तारीख शनिचर को बकराईद का दिन है। इस दिन में हम अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करके बारगाह खुदाबंदी में अल्लाह का कुर्ब और तकर्रुब और नज़दीकी हासिल करना चाहते हैं और नज़दीकी हासिल करते हैं। तो कुर्बानी की एक तारीख है, एक कुर्बानी की हकीकत है। कुर्बानी की तारीख क्या है? हर एक मुसलमान ईमान वाले के घर में पैदा होने वाला, इसके ज़हन में एक बात ये रहनी चाहिए कि मज़हब इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब में बुनियादी फ़र्क कि मज़हब इस्लाम में सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जान की कुर्बानी पेश करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका रहा है। तो कुर्बानी की तारीख सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका आगाज हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बल मिनल आख़र। एक भाई काबिल था, एक भाई हाबिल था। एक मसअले में इख्तलाफ हुआ, दोनों से कुर्बानी मांगी गई और उस ज़माने में जिसकी कुर्बानी कबूल हो आसमान से आग उतरती थी और वो कुर्बानी के लिए जो चीज़ पेश की खुली जगह में उसको आग आ करके खा जाती थी। इसमें हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। काबिल खेती बागात वाला था, उसने खेतियों की चंद बालियों की कुर्बानी पेश की थी और हाबिल खेड़ूत था, उसने मेंढी की कुर्बानी पेश की थी। वो कुर्बानी कबूल हुई, उसकी कुर्बानी मरदूद हुई। ठीक इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुर्बानी बारगाह खुदाबंदी में पेश करना और गनीमत का माल
یہ صرف امت محمد کی خصوصیت ہے کہ قربانی خود کرے اور کھا بھی سکے. اگلی امتوں میں جو چیز قربانی پیش کی جاتی ہے، جو صدقہ پیش کیا جاتا، اس کو کھا نہیں سکتے تھے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی یہ خصوصیت ہے کہ آدمی اپنی جان بارگاہ خداوندی میں پیش کر رہا ہے اور اس کو کھا بھی سکتا ہے. یہ آقا کی برکت سے اس امت کو اس کو کھانے کا حق ملا. اگلے زمانے میں غزوات میں اور جہاد میں دشمنوں کے مقابلے میں جب فتح ہوتی تھی اور دشمنوں کا جو مال غنیمت میں ہاتھ میں آتا تھا اس کو بھی کھلے میدان میں چھوڑ دینے کا، آگ اترتی تھی آسمان سے اس کو کھا جاتی تھی. اگر آگ نے اس مال کو کھا لیا تو وہ لڑائی کامیاب اور مقبول ہوئی، اور اگر آگ نے اس مال کو نہیں کھایا تو وہ لڑائی اور غزوہ مردود ہو گیا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قربانی کے جانور کا گوشت کھانا جائز اور غنیمت کا مال استعمال کرنا حلال ہوا. تو قربانی کی ایک تاریخ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی شروع ہوئی. یہ قربانی کیا ہے جس کو ہم 10 ذی الحجہ بقرعید کے دن یعنی سنیچر کو ہم منانے والے ہیں. صحابہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. صحابہ نے پوچھا جن جانوروں کے بدن پر بال نہیں ہوتے، روے ہوتی ہے، اون ہوتا ہے، کہ اون کی ہر رو کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. یہ تو صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تمہارے باپ ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک بیٹا اسحاق ہے جن کا لقب، جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا یعقوب، اور ان کا نام پڑ گیا بنو اسرائیل، ان کی اولاد. تو ایک یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل اور ان کے اولاد کو بنو اسرائیل. یہ حضرت ابراہیم کی ایک بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں 4000 پیغمبر ہیں اور ان کا باپ بھی ابراہیم ہے. ابراہیم کا ایک بیٹا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، جن کی نسل میں ایک ہی پیغمبر ہیں، وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق میں پیدا ہوئے. 5 کڑے امتحان اللہ نے لیے. 4 امتحان کے بعد یہ 5واں امتحان تھا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت ابراہیم نے پرچم نبوت بابل عراق میں لہرایا اور کوشش کی، دعوت و ارشاد قوم کو کیا، حق کی دعوت دی، کفر شرک کا ابطال کیا، باپ سے دشمنی مولی، گھر سے، خاندان سے، شہر بستی والوں سے، علاقے سے، اور پھر ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب دارالکفر میں، جبکہ یہاں اسلام اور شعائر اسلام کی کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے، اب دارالکفر سے، بابل عراق سے میں دارالاسلام ملک شام کی طرف جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی، میں میرے رب کی طرف جاتا ہوں. رب کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب بابل عراق دارالکفر بن چکا ہے اور یہاں اسلام کی شمع روشن کرنا مشکل ہے، اور اب حالات نامناسب ہیں، ناسازگار ہیں. اب یہاں سے میں دارالاسلام انبیاء کا مدفن ملک شام جا رہا ہوں. ربی حب لی من الصالحین. بس یہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ قصہ دہرایا، اس میں کئی نکات ہیں. پھر سفر کرماتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہنچے. راستے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک لڑکا دے دے، صالح نیک لڑکا دے دے. حضرت ابراہیم کی عمر 80 برس کی، سیدہ ہاجرہ کی، سارہ کی عمر 90 برس کی، یا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی، اور حضرت سارہ کی عمر 100 سال کی. کوئی اولاد نہیں ہوئی.
اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ایک نیک لڑکا دے دے۔ دیکھو سمجھتے جانا قربانی کی حقیقت، یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ اللہ سے مانگا ہے، اکلوتا بیٹا ملا ہے، لیکن سارا سے اولاد نہیں ہوئی۔ بابول عراق سے سفر کر رہے ہیں شام کا، ساتھ میں لوط بھانجا ہے جو بعد میں پیغمبر ہوئے، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بعد میں پیغمبر بھی ہوئے۔ بھانجا ہے، ایک ایمان لایا بھانجا، اور سارا بیوی، ابراہیم 3 ہے۔ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور ہجرت کی حالت میں دعا ہو رہی ہے۔ مہاجر کی ہجرت کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے دعا قبول کی، ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے بردبار لڑکا دوں گا، صالح کا معنی نیک، حلیم ایک ایسا بیٹا دوں گا جس پر مصائب اور تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، اور اس وقت یہ ثابت قدم اور بردبار ثابت ہوگا، بے صبری نہیں کرے گا۔ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک۔ اب حضرت سارہ سے تو بعد میں اسحاق پیدا ہوئی، حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کوئی مجھ سے اولاد تو ہو نہیں رہی، اب میں بڈھی بانجھ ہو چکی ہوں۔ حضرت ابراہیم جس وقت ہجرت کیے تھے تو اس وقت حضرت سارہ کو فرعون مصر نے ایک باندی دی تھی، اپنی بیٹی دی تھی، وہ حضرت سارہ کے پاس تھی، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو ہدیہ کر دی، اس کا نام ہاجرہ تھا۔ تو یہ حقیقت میں حضرت سارہ کو ہدیہ کیا تھا، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو دیا، پھر حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کیا، اور اسی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے یہاں پیدا فرمائے۔ جب حضرت ابراہیم کے یہاں اسماعیل بیٹے پیدا ہوئے جو اللہ سے مانگ کر لیے تھے، جو اکلوتا بیٹا تھا، جس کی پشت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سمویا ہوا تھا، کتنی عمر ہوئی؟ فلما بلغ معه السعي، اتنی عمر جس میں لڑکا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ چلتا ہو جائے۔ قرآن نے اسماعیل کی عمر نہیں بیان کی، ائمہ تفسیر نے کہا 13 سال کی عمر تھی، کسی نے کہا 9 سال کی عمر تھی، کسی نے کہا 11 سال کی عمر تھی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں ابہموا ما ابہمہ اللہ، جب اللہ نے اسماعیل کی عمر نہیں بیان کی تو ہمیں بیان کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ کتنی عمر تھی؟ اتنا تھا، غلام بلغ معه السعي، وہ بچہ جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ چلتا ہو جائے، یعنی بلوغ سے پہلے کی عمر حضرت اسماعیل کی ہوئی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ ایک باپ جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 120 90 سے لے کر، اور اللہ نے ایک بیٹا دیا ہو، کتنی محبت، کتنا پیار، اور وہ باپ جس کے بڑھاپے کا آسرا ہو اور اکلوتا بیٹا ہو، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تیرے اوپر چھری پھیرنے والا ہوں، میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں؟ کیا کسی باپ میں یہ ہمت ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے یوں کہیں کہ میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں؟ ابراہیم ہی کو خداوند قدوس نے منتخب کیا تھا، جو اپنے سگے بیٹے سے کہہ رہے ہیں انی ارى فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے دیکھ سوچ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ بات، باپ کی جب یہ بات بیٹے نے سنی تو جواب میں کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، دو باتیں کہی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، اللہ نے جو کام آپ کو کرنے کا کہا ہے کر لو،
اور انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پاؤ گے. میں صبر کروں گا, میں ضبط رکھوں گا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا. تیاری کی, مکہ سے مینا لے گئے, اور مینا جا کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی, تیز کر لی, یہیں سے تیار کر لی. اسے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کے لیے چھری, کلہاڑی, کوئتہ پہلے سے تیار کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ جانور باندھا ہے نے سامنے پلاٹھی مار کر کے سجانے کے لیے بیٹھ گیا مسلمان. یہ طریقہ نہیں ہے. پہلے سے اس کی نظر کے سامنے نہیں, الگ سے ہی اس کو ہتھیار تیز تیار کر لے. پھر یہ بھی آداب میں سے ہیں کہ جانور کو چارہ پانی دے دے, ناشتہ کروایا, نئے کپڑے پہنائے, غسل کروایا. قسمت تو دیکھو اسماعیل کی, اللہ اکبر, ایک پیغمبر کا گھرانہ ہے. غسل کروایا, نئے کپڑے پہنوائے, رسی لی, چھری لی, تیز کر لی, اور چلے مکہ سے مینا کی طرف. شیطان لعین کب یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اسماعیل اس آخری امتحان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر لے. سیدہ ہاجرہ پر محنت کی. بی بی ماں, تمہیں معلوم ہے کہ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں ایک مہمانی کے لیے جا رہے ہیں. کہا وہ مہمانی کون سی تجھے معلوم ہے؟ وہی ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں گے. فرمایا کبھی باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے. تو کہا خدا کا حکم ہے تو اسماعیل کو بھی ذبح کرے, مجھے بھی اللہ کے نام پر ذبح کر دے. یہاں ناکام ہوا شیطان. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل جب جا رہے تھے تو حضرت اسماعیل پر محنت کی. واقعہ بہت لمبا ہے, مجھے ایک بات کہنی ہے اس تک پہنچنے کے لیے. پھر حضرت ابراہیم پر محنت کی. حضرت اسماعیل نے بھی جواب دے دیا کہ اللہ کے لیے میری جان حاضر ہے. شیطان نے یہی دو موقع ہیں جہاں وہ سچ بولا ہے, ورنہ شیطان سچ نہیں بولتا ہے. ہاجرہ کو بھی سچ بتا دیا, اسماعیل کو بھی سچ بتا دیا. اب حضرت ابراہیم پر محنت کی اور ایک دم پیر بزرگ کی صورت بنا کر کے آیا. کہا اچھے, او ہو, شیطان کے چکر میں کیسے پھنس گئے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی ابلیس ہے. خیر, جمرہ اولا کے پاس, جمرہ عقبہ کے پاس, جمرہ وسطیٰ کے پاس, جہاں بڑے شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے منا سے آتے ہوئے پہلا مکہ سے, وہاں حضرت ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی. 7 کنکر ماری, آج تک ان کی یاد میں کنکر ماری جاتی ہے. پھر دوسرے شیطان جہاں جمرہ وسطیٰ ہے, پھر جمرہ عقبہ ہے, تینوں پر رمی کی, یعنی کنکر ماری, شیطان کو ہٹایا. حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم جب منہر میں پہنچ گئے تو وہ باپ خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ رسی سے باندھ رہا ہے اور پیر رسی سے باندھ رہا ہے. عجیب قدرت کا کرشمہ. اس سے پہلے شاید آسمان میں وہ منظر نہ دیکھا ہو کہ ایک باپ اپنے بڑھاپے کا آسرا و سہارا, جس کی پشت میں محمد الرسول اللہ کا نور سمویا ہوا ہے, وہ ہاتھ باندھ رہا ہے, پیر باندھ رہا ہے, چھری تیز کر دی ہے. اور اس کے بعد فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. فلما اسلما, جب باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے تابعدار ہو گئے, جب باپ بیٹا دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے پر آمادہ ہو گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, ہاں ابراہیم ہی نے اسماعیل کو مینا کی سنسان وادی میں جب پیشانی کے بل چت لٹایا. کیا عجیب منظر ہوگا وہ. وہی باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو تلہ للجبین, پیشانی کے بل چیت لٹاتا ہے مینا کی سنگلاخ وادی میں. ونادیناہ, اور حضرت ابراہیم اپنا دست مبارک سے اسماعیل کے حلقوم پر چھری پھیر رہے ہیں. بڑی طاقت اور زور لگایا, لیکن حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہو رہے. کیا مبارک بیٹا تھا, کروڑوں خربوں جانے قربان ہو اسماعیل پر. اے ابو جان, جس وقت آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں, اللہ کا امر پورا کر رہے ہیں,
آپ جس وقت میرے حلقوم پر چھری پھیر رہے ہو اس وقت آپ مجھے دیکھتے ہو اور آپ کی آنکھوں سے میری آنکھیں مل جاتی ہے، آپ کے چہرے سے میرا چہرہ مل جاتا ہے۔ شاید باپ ہونے کی محبت بیٹا ہونے کے ناطے سے اندر جسم میں غالب آ جاوے اور وہ آپ کے ہاتھ کی طاقت کو توڑ سکے، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی باپ ہونے کی محبت میرے بیٹے ہونے کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ کی طاقت کو سلب کر سکتی ہے۔ اے میرے ابو جان، آپ مجھے گدی کے بل چیت لٹا دیجئے اور گدی پر چھری پھیر دیجئے۔ یہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ باپ قربانی کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام غصے میں فرما رہے ہیں، اگر کسی درخت کو کاٹنے کے لیے چھری استعمال کرتا تو درخت کٹ جاتا، لیکن اسماعیل کا حلقوم کٹ نہیں رہا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے بڑے نیکوکار، اے بڑے مخلص، میرے نیک بندے، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے جنت سے تمہارے لیے ایک بڑا ذبیحہ اتارا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جنت سے ایک مینڈھا اتارا، 40 سال وہ جنت کے سبزے میں چر رہا تھا، اللہ نے جنت سے وہ مینڈھا اتارا اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم نے جب وہ قربانی کی تو اللہ کی طرف سے یہ قربانی اس طور پر مشروع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کے یہاں اتنا مقبول اور اتنا اخلاص والا، آج تک اس کی یاد کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ یہ اس واقعے کو زندہ رکھنا ہے اور قیامت تک یہ واقعہ زندہ رکھا جائے گا، اور جب مسلمان قوم اس واقعے کو زندہ رکھے گی وہ صفائے ہستی پر باقی رہے گی، اور جس نسل اس واقعے کو ختم کر دیا، اس کی یاد کو زندہ کرنا چھوڑ دیا، تو اس وقت اسلام کی جڑ صفائے ہستی سے کاٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں، حقیقت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جیسے اسماعیل نے اپنے بیٹے کی جان پیش کی تھی، تو قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی جان اللہ کے لیے پیش کر دے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں ایک جانور کی قربانی دے کر خدا راضی ہو جاتا ہے، ورنہ یہ واقعی کی حقیقت تو یہ تھی کہ انسان اپنی جان کا نذرانہ خدا کے دربار میں پیش کرے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنی ٹھوس دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑی غلطی جس کی وضاحت مجھے کر دینا بہت ضروری، یہ کسی نے غلط بیانی کی کہ بھائی پھلا جگہ گوشت بالکل نہیں ہے اور سستے جانور میں وہاں قربانی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو یہاں سے 1 درجن آدمی اس مجمع میں سے تیار ہو جائے، میں آپ کو مانگرول کا حال بتاؤں۔ عید کے دن یہاں کس کو گوشت ملتا ہے؟ گھر کا بکرا گھر کے لیے کافی ہوتا ہے، آپ گھر میں دیں گے، بھائی نے نہیں کی تو بھائی کے گھر میں دیں گے، آپ بیٹی کے یہاں بھیجیں گے جب وہ سسرال میں ہیں، آپ نیانی کو بھیجیں گے تو بکرا تو وہی ختم ہو گیا۔ ہمارے اس ضلع میں آپ کو ایسے 6 درجن گاؤں گنا سکتا ہوں جہاں عید کے دن کسائے والا کھلا رہتا ہے اور لوگ جو ہے مرغی کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ مانگرول کے اندر عید کے دن گوشت حراج ہوتا ہے، وہ ایک ٹائم تھا۔ اب الحمدللہ میں نے میری ان آنکھوں سے پچھلے 7 سال سے میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ باضابطہ گوشت لینے کے لیے حصے والی قربانی میں لائن لگتی ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ گوشت کی اتنی قلت مانگرول میں ہے، اور یہ میری آنکھوں دیکھے احوال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو بڑا جانور اگر کوئی قربان کرے تو برائے کرم غریبوں کو تقسیم بھی کرے۔ بکرا بھی اگر ہم ذبح کرتے ہیں، مان لو بکرے میں 15 کلو گوشت نکلا تو 5 کلو غریبوں میں بھی تقسیم کرے، 10 کلو میں سے 5 کلو گھر میں بنائے، 5 غریب مالدار رشتہ داروں کو پہنچائے۔ یہ تقسیم ہے۔ فور ایگزامپل داخلہ دیا میں نے کہ 15 ہے تو 5 کی تقسیم، بڑے جانور میں بھی تقسیم۔ میرے بزرگوں، حصے والی قربانی اپنے ہاتھ سے قربانی کرو، اپنے مقام پر حصے والی
2,500-3 हज़ार रुपये कोई ज्यादा नहीं है इस्माइल के मुकाबले में। 2,500-3 की क्या हैसियत हुआ करती है। हम सस्ती कुर्बानियों में चले गए। अच्छा, तुम्हें मालूम भी है या तुम्हारा कोई नुमाइंदा खरीद करके ज़बा करता भी है? एक निजाम है। लिहाजा मेरी आजिज़ाना दरखास्त है, एक अपील है, बुरा ना लगाना। चल फिर करके खाली अपना बकरा ज़बा करके खाकर आराम न कर लेना। कुरान में है, इस दिन तुम गरीबों की और इस दिन तुम जिनकी यहां कुर्बानी नहीं हुई, हमारे नबी जी ने एक बकरा अपनी तरफ से और एक बकरा उम्मत की तरफ से किया कि मेरी उम्मत के वो लोग जो कुर्बानी नहीं करते हैं या जो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, उनकी तरफ से मैं कुर्बानी करता हूं। तो हमारे नबी जी का भी एक हक। अब बाज लोग कहते हैं सस्ता वहां बेच देते हैं, ये भी गलत तरीका है। आला से आला हमारे नबी जी के लिए अगर हमें देना है तो दे। एक मसला ये भी है, घर के पूरे खानदान की तरफ से एक नफली कुर्बानी कर ली तो भी जायज है। जितने मरहूमीन हैं कुल उम्मत की नीयत भी एक में की तो भी जायज, एक भाग में की तो भी कर सकते हैं मरहूमों के लिए, और एक के लिए भी करना चाहे। मसलन मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो मेरे बाप की तरफ से कुर्बानी इसाले सवाब की मैं करूं, अब मैं खा भी सकता हूं। ये भी कोई गलत चला देता है, वो तो सवाब इनको पहुंचेगा, कुर्बानी खा सकते। वो कुर्बानी का गोश्त सिर्फ हम नहीं खा सकते जो किसी ने वसीयत की। मसलन अभी ये दिन चल रहे हैं, बीमार हो गया और यूं है कि कल तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो बेटों से कह दिया ये मेरा जानवर कुर्बानी में तुम ज़बा कर देना, और खुदा न खास्ता आज ही मौत हो गई, कल कुर्बानी है, तो ये वसीयत की कुर्बानी है, वसीयत की कुर्बानी है। उसका गोश्त गरीबच खा सकते हैं, मालदार नहीं खा सकते। बस ये एक, बाकी तो हम मरहूमों की इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करते हैं, वो सब खा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करें। और दूसरी सुन्नत ये कि हम ये भी नियत करें कि हमारे नबी जी की उम्मत के वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, मैं उनकी तरफ से भी करता हूं, तो नबी की इस सुन्नत का डबल सवाब मिलेगा। एक तो आका की सुन्नत का, और आका ने जो काम किया वो मैं करूं, ये भी सुन्नत है, उसका भी सवाब मिलेगा। कुर्बानी के जानवर की खाल इदारे वाले लेते हैं, इदारे वालों को लेना चाहिए। जब अच्छे दाम थे तो हम ले रहे हैं, जब अब दाम नहीं है तो न ले, ये नहीं। हाँ, लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए, बजाय दफनाने के 5-10 रुपए। मैं अपना हाल सिर्फ बयान करता हूँ। 63,000 के या 60,000 के पिछले साल श्रीनगर मदरसे के चमड़े बेचे गए, उसमें तकरीबन 30,000 का खर्चा आया, तो भी 30,000 तो नफा मिला। इसीलिए मैं मदारिस वालों से कहता हूं कि कुर्बानी की खाल जिस हैसियत से हो, इसको गनीमत समझकर जमा कर ले, इसको उकेड़े में न डाले। तो श्रीनगर मदरसे की तरफ से भी खाले यहाँ कुर्बानी की जगह में जकरिया गेट के पास हाजी सुलेमान भाई और इस्माइल भाई बिल्ली वाली जगह में जहाँ हर साल कुर्बानी होती है, वहाँ हम पहुँचा दे। और इतना भी करम कर लें कि 50 रुपये नमक के, 100 रुपये नमक के उसके साथ में मजदूरी के दे दे, तो ये मदरसों का ताउन भी हो जाएगा, तो वो खर्चा उनको देना नहीं पड़ेगा और उसी में से खर्चा भी निकल जाएगा। बड़े के एक बड़े चमड़े के अंदर तकरीबन 75-100 रुपये का मीठा आता है, बकरे में 50 रुपये का मीठा मजदूरी के साथ। तो ये मदरसों वालों पर करम करे। तो दारुल में भी जमा होता है, बैतुल माल में भी, श्रीनगर मदरसे के अंदर भी जमा होता है। मदरसा फैजुल कुरान कुव्वतुल ईमान का भी ऐलान है, इन मदरसों में और इदारों में कुर्बानी के खाल जमा कराएं। एक खास बात भाई, कुर्बानी के जानवर, हर हलाल जानवर में 7 चीजें हराम है। अच्छा ज़बान जानने वाला इन 7 चीजों को अलग करके इसको और ओझड़ी को दफनाए, ये कुर्बानी करने वाले पर फर्ज है। ये बात समझ लो, गंदी चीजों को दफनाना कुर्बानी करने वाले पर फर्ज। सिर्फ इतना ही फर्ज नहीं कि हम कुर्बान कर दे जानवर, उसकी गंदगियों को और उसकी आलाइश को जमीन के अंदर दफनाना वाजिब। अगर हम शहर में रहते हैं, उकड़े नहीं हैं, तो फिर नगर पालिका हमारी खिदमत के लिए मुस्तैद है, बॉडी हमारी है, माशाअल्लाह काम करते हैं, तो हम उसके डब्बे रखे हुए हैं वहाँ, या उनकी तरफ से इंतजाम है, इनको फोन से इत्तला कर दो। और ऐसा नहीं कि एक फोन चालू रखे, आदमी उठावे, बिजी है, मशगूल है। कोशिश करके जो गंदी चीजें हैं, एक मर्तबा तो हम ये करके देख लें, साल भर इंशाअल्लाहुल अजीज
ثم انشاءاللہ العزیز اگر صحیح آداب و رسول کے ساتھ اس کی قربانی ہم نے جانور کی سال بھر اس کی حلاوت اور اس کی لذت تم محسوس نہ کرو تو دیکھ لینا، یہ ایمان ہے ہمارا کہ سال بھر اس کی مٹھاس محسوس کریں گے۔ اور اگر بے اصولی کی تو پھر جانور تو ذبح ہو جائے گا، فریضہ تو اتر جائے گا، لیکن اس کی ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوگی۔ ضرورت ہے اس بات کی، کوئی تو مرد مجاہد اس بات کو اپنے دل میں لے، کوئی تو اپنے دل کے اندر اس بات کو لے، اس کی گندی چیزوں کو دفنانے کا اہتمام کرے۔ ہم نے قدیم لوگوں کو دیکھا ہے جن میں علم نہیں تھا، لیکن پہلے اکڑے کے پاس کھانا تیار رہتا تھا جہاں اوجڑی پہلے دفناتے تھے اور گوشت صفائی ہونے کے بعد ہانڈی بعد میں چڑھتی تھی۔ میں نے وہ گھر درجنوں دیکھے ہیں کہ جو گوشت کی ہانڈی بعد میں چڑھتی تھی اور اوجڑی اکڑے میں پہلے دفن ہوتی تھی۔ آج اس قوم کو موقع ملا ہے کہ مسلمان قوم یہ ہے، اور قربانی پر پابندی، اذانوں پر پابندی، لاؤڈ اسپیکروں پر پابندی، اس کے لیے سبب ہم بنے ہیں۔ ہم نے ان کو انگلی رکھنے کا موقع دیا تو انہوں نے ہاتھ آڑے کیے۔ ہم کیوں انگلی رکھنے کا کسی کو موقع دیں کہ کوئی ہاتھ ہم کو آڑا دے؟ نہیں نہیں میرے بھائیو، کیا پڑی ہے ان لوگوں کو کہ وہ ہم کو ہاتھ آڑا دینے آوے؟ کیا پڑی ہے ان لوگوں کو کہ وہ ہم کو منہ آڑا دے؟ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے، صفائی والے نگر پالیکا کے باڈی مستعد ہیں، تیار ہے، ہم کوشش کر کے گندی چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کریں، اس طرح ہم قربانی کریں۔ آج پھر سے پولیس کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی ظاہر جگہ میں کوئی قربانی کرے گا، گلی کوچے میں کرے گا، راستے پر کرے گا، تو اس پر ہم FRI درج کر کے کڑک کارروائی کریں گے۔ اگلی جمعہ میں یہ بات میں نے تفصیل سے سمجھا دی ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ ہم قربانی اسماعیل کہاں لے گئے تھے؟ کہاں لے گئے تھے؟ مکہ سے مینا۔ اللہ چاہتا تو مکے میں بھی، بیت اللہ میں بھی، باب کعبہ کے سامنے اسماعیل کو ذبح کروا سکتا تھا، لیکن کہاں لے گئے؟ تو قصہ تو سامنے ہی ہے، کہاں لے گئے؟ مینا میں۔ جو قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وادی سنسان میں، لقودق میدان میں ابراہیم اسماعیل کو لے گئے تھے، تو پردہ ثابت ہے قرآن سے، ایک ایک جزئی یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ قرآن اور سنت سے ہم آپ کو رہنمائی کریں، ہم کسی کے دباؤ میں آ کر آپ کو اعلان نہیں کرتے ہیں، ہم قرآن اور سنت کے جزئیات، اس سے مستخرج جزئیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اس مرتبہ انشاءاللہ العزیز ان دو باتوں پر مضبوط عمل کرنا ہے، ایک تو گندی چیزوں کو دفنانے کا اہتمام، کھال کو اداروں والوں کے پاس پہنچانے کا اہتمام، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی پیک جگہ کے اندر کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہاں مسجد میں پچھلی جمعہ کو یہ پٹے نہیں تھے جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس جمعہ کو لگا دیے ہیں، چونکہ اب مسجد میں 3 فٹ 2 نمازی کے درمیان میں کھلی جگہ رکھنے کا کہا ہے۔ ایک نمازی پڑھتا، اس کے بعد دوسرا نمازی 3 فٹ کی کھلی جگہ میں کھڑا رہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے جو ہے یہ سنکرامن ہوتی ہے اور اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ خدا جلد ظالموں کے قہر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ ہم تو اندر کی بات کہتے ہیں، لیکن یہ ہے حالات سے مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے میرے بھائیوں کہ نمازوں کے وقت میں ہم جو ہیں نماز کے وقت آ جائیں، سنتیں گھر سے پڑھ کر آ جائیں، بعد کی سنتیں بھی گھر پر پڑھیں، اور نماز جب فرض ہو جاوے کم سے کم تو چھوٹے چھوٹے 1-1 فٹ کا فاصلہ رکھ کر کچھ چھوٹے چھوٹے سنتیں ادا کر لے کھڑے رہ کر، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے سے چھریاں تیز کر لے، پھر اس کے بعد جانور جو ہے اس کو چارہ پانی پیش کر دے، پھر اس کے بعد نرم جگہ پر جانور کو پچھاڑے، اس کے ٹانگیں وغیرہ رسی سے اچھے طریقے سے باندھ دے، ذبح کا عمل جو جانتا ہے وہ ذبح کرے۔ یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، حلقوم، مریخ اور وجان، اس میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 2 کٹی 2 نہیں کٹی، جانور کا گلا کٹا ہوا نظر آتا ہے لیکن 4 رگیں پوری نہیں کٹی اور 2 ہی کٹی تو وہ مردار جانور ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام، جانور پچھاڑنے میں مر نہ جاوے اس کا بھی خیال رکھے۔ اچھا ذبح کا عمل جانتا ہو جانور ذبح کرے، پھر
जानवर को कदरे ठंडा होने दे, उसके बाद उसकी खाल उतारने की कोशिश करे। ये चंद जरूरी बातें हैं। इसी के साथ साथ जो हथियार हैं वो इधर उधर लेकर के कसाई हजरात या ज़बा करने वाले एक जगह से दूसरी जगह न जाए, इसका बहुत इन हालात के अंदर ताकीदी हुक्म आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, खुदावंद कुद्दूस हमें सही तौर पर समझ करके कुर्बानी के अमल को करने की तौफीक अता फरमावे। यहाँ ईद की नमाज इंशाअल्लाह 7 बजे होगी। तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज की इजाज़त दे दी है। हर एक मस्जिद के जिम्मेदार जो टाइम तय करे उस वक्त में, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ नूर मस्जिद में भी ईद की नमाज होगी और ईद की नमाज का वक्त 7 बजे का रखा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला महज अपने फजल व करम से हम सब के लिए ईद को आसान फरमा दे, कुर्बानी को आसान फरमा दे, और हजारों की तादाद में हमारे वो भाई जो इस मर्ज के नाम से हॉस्पिटलों में हैं, अल्लाह ताला उनको फौरी शिफा अता फरमाए। जो जवारे रहमत खुदावंदी में चले गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हुसैनाबाद में 2 पीढ़ी से जिनकी घराने में सरपंचाई रही, मरहूम ईसा भाई करूर और उनके बेटे मरहूम हसन भाई करूर, अल्लाह की रहमत के आगोश में हसन भाई मरहूम अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। लंबे ज़माने तक कौम की खिदमत की, बहुत जानिसानी पेश की और एक इज्जत होती है। बाद लोग खिदमत को समझते नहीं। आम तौर पर हमारी आदत ये होती, खिदमत करने वालों में उंगलियां करते हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की रहमत के आगोश में बहुत बड़ी रात में अल्लाह की रहमत के आगोश में अल्लाह के यहाँ सुपर्द हुआ, तो नमाज से फरागत के बाद इनके लिए भी और कुल मरहूमीन के लिए इसाले सवाब किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे, और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह।